आले इब्राहिम के लिए कुर्बानियों का लफ्ज कोई बड़ी बात नहीं। सफा मरवा के गिर्द पानी की तलाश में दौड़ने से लेकर शीरख्वार इस्माइल की एड़ियों की रगड़ से जमजम के करिश्मे तक और फिर बेटे के गले पर रज़ाए इलाही में छुरी फेरने की हामी भर लेना, शब अबी तालिब में भूख प्यास से बिलखते बच्चों की फलक शगाफ चीखें, या फिर ताइफ की वादियों में खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्मों से चूर चूर हो जाना, सब इसी मुकद्दस नस्ल के कारनामे हैं। मगर सलाम है हुसैन इब्न अली पर जो 72 जानिसारों के साथ कुर्बानी की वो अजीम दास्तान रकम कर गया जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गई। रेगज़ारे करबो बला से पूछो कि वो कौन सा लहू था जो रेत पर गिरते ही फूल बन गया और खिलते ही यजीद की रग रग में खौफ बनकर दौड़ने लगा। फुरात की बेरहम मौजों से पूछो वो कौन था जिसने अपने भाई, चचा, औलाद, अजीजों अकारब के लहू में तर लाशें उठाए और प्यास से चूर होने के बावजूद भी ठाठे मारते दरिया की जानिब न देखा। लश्कर यजीद के बेहिस सिपाहियों से पूछो वो कौन जाज़िब नजर शाहसवार था जो अकेला घोड़े पर सवार हुआ और जिसकी ललकार पर हजारों के लश्कर में खौफ तारी हो गया। मैदान करबला की रेत का एक एक जर्रा तैयार था कि हुसैन इब्न अली हुक्म दे और वो यजीद के लश्कर को खाक में मिला दे। फुरात के पानी का एक एक कतरा जिगर गोशे बतूल के इशारे अब्रू का मुंतजिर था कि वो दुश्मनों को बहा ले जाए। बदर में उतरने वाले फरिश्ते और खंदक में कहर बनकर टूटने वाली आंधी नवासे रसूल की मदद को बेकरार थे। मगर शेर खुदा खैबर शिकन अली इब्न तालिब के पाक लहू ने तो कयामत तक जिंदा रहना था। इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने सर कटा दिया, खानदान लुटा दिया, मगर जाबिर के सामने कलमाए हक कहकर शहादत का वो मकाम पा लिया जिसे देखकर शहादत को भी अपने रुतबे पर फख्र होने लगा। आज हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का नाम तो लेते हैं, मगर क्या हम पयामे हुसैन को जिंदा रख पाए हैं? क्या हम दुनियावी मसलहतों से आज़ाद होकर जालिम के सामने कलमाए हक बुलंद करने का हौसला रखते हैं? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से इसकी अहमियत और तारीखी पस मंज़र पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत के बारे में हमें आगाह कीजिएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हम टीवी का कितने अहम दिन में अहम मौजू पर आपने इज़हार ख्याल का मौका फ़राहम किया। अय्याम मुहर्रम चल रहे हैं। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम क़ुरबानी की याद पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान में भी हर मसलक का आदमी, हर तबक़े फ़िक्र का आदमी ये याद मना रहा है और भरपूर पैगाम जा रहे हैं। मैं जो करबला के इस मैदान के सबसे बड़े शहीद यानी सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अर्ज़ करूँगा कि उनकी शख्सियत जो है वो इतनी बुलंद थी। नवासे रसूल थे सबसे पहले। उनकी देखें, उनका नाना जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नानी ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी वालिदा गिरामी बज़अतुर रसूल सय्यदतुन निसाइल आलमीन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, उनके दादा मोहतरम हज़रत अबू तालिब इमरान अलैहिस्सलाम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरब्बी हैं और उन्होंने पाला है जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद। ये वो हस्तियाँ हैं जिनका ये लाडला हुसैन मैदान करबला में आया हुआ। और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई और बहन देखे जाएँ तो इमाम हसन मुजतबा जैसे भाई, हज़रत गाज़ी अब्बास से अलमदार जैसे भाई, और फ़र्जंदान जो हैं उनके हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत जनाब अली अकबर, हज़रत जनाब अली असगर, ये उनके फ़र्जंदान
اور بیٹیاں دیکھیں جناب سکینہ جیسی بیٹی. میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام ایک محور کی حیثیت رکھتے ہیں خاندان اہل بیت میں، پنجتن پاک میں، اور پنجتن پاک کے سب سے بڑے لاڈلے امام حسین تھے. اور میں عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج جب بھی حسن اور حسین کا ذکر کیا تو بہت بلند و بالا جملوں کے ساتھ مثلا یہ فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین. بہت بڑا جملہ ہے یہ، امام حسین کا خاصہ ہے. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. حسین تو ان سے ہیں چونکہ ان کے نواسہ ہیں، لیکن یہ دنیا کے لیے حیران کن ہے کہ میں بھی حسین سے ہوں. یہ وہ اشارہ کر رہے ہیں اسی کربلا کے حوالے سے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ بتا رہے ہیں کہ اگر امام حسین کربلا میں یہ قربانی نہ دیتے تو شاید میرا نام مٹ سکتا تھا. تو میرا نام جو دنیا میں ہے، میری تعلیمات، میرا کردار، میری سیرت طیبہ، میری سنت جو دنیا میں ہے وہ امام حسین کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہے. لذا میں کہہ رہا ہوں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے. اور پھر میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ اس قربانی کے بعد یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان حسین کو مانتے ہیں. دنیا کا ہر مظلوم، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جو بھی ظلم و جبر کا شکار ہے، وہ امام حسین کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتا ہے. یہ حسین کی عظیم شخصیت. میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ کے نانا محسن انسانیت ہیں، اس طرح امام حسین علیہ السلام بھی جہاں محسن اسلام ہیں وہاں محسن انسانیت ہیں. اچھا علامہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت اور تعلق کیسا تھا؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. یعنی جس وقت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، پیدا ہوئے، ان کی والدہ گرامی بضعۃ الرسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لے گئیں اپنے بابا بزرگوار حسین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوشی خوشی لے گئیں ان کے پاس کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کی ہے. دیکھیں انہوں نے جو ہی دیکھا سینے سے لگایا، ان کے منہ پہ منہ رکھا اور زار و قطار رونے لگے. بیوی پریشان ہو گئی کہ بابا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے اور آپ زار و قطار ہو رہے ہیں. تو حضور نے وہ واقعہ کربلا بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت ہی میرے اس بیٹے کو اس مظلومانہ انداز میں شہید کرے گی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں امام حسین کی عظمت اور ان کے ساتھ جو حضور اکرم کی محبت تھی کہ نماز کی حالت میں ہیں. بڑی عجیب ہے، تاریخ میں اس طرح کا اور کوئی واقعہ نہیں ملتا. نماز کی حالت میں ہیں، نماز جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور ان کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہیں. حسین ننھا سا مسجد میں آتا ہے، آتے آتے وہ کے اپنے جد اپنے نانا بزرگوار کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. حسین علیہ السلام جب پشت پہ سوار ہوئے تو مختلف روایات ہیں، حضور نے وہ سجدے کا ذکر اتنا لمبا کر دیا، اتنا طولانی کر دیا کہ جب تک امام حسین خود اپنی مرضی سے پشت سے اتر نہیں گئے اس وقت تک حضور نے سجدے کو طول دیا. سجدے کے دوران بعض مقتدی حیران بھی ہوئے کہ یہ حضور کیوں اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ حسین کی عظمت کو بتاتا ہے. اس کے علاوہ حضور اکرم عید ہوتی تھی یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو ان کے ساتھ خود کھیلتے تھے. وہ روایت میں ہے کہ جس وقت عید کا دن تھا اور حضور کے ان دو نواسوں نے امام حسن اور امام حسین نے یہ کہا کہ نانا لوگوں کے بچوں کی کتنی اچھی اچھی سواریاں ہیں، ہماری سواری کوئی نہیں ہے. تو حضور اکرم بیٹھ گئے، بیٹھ کر ایک کو اس کندھے پہ سوار کیا، ایک کو بائیں کندھے پہ سوار کیا اور کھڑے ہو کے چلنے لگے. کہا میرے بیٹو آپ کی سواری میں محمد مصطفیٰ ہوں. جب بچے اس طرح چل رہے تھے اور بچے میں یہی کہوں گا کہ جھولا لے رہے تھے حضور کے شاہنامہ مبارک پہ، تو امام حسین نے کہا کہ بابا جان، نانا جان، لوگوں کی جو سواریاں ہیں ان کی باغیں ہیں، ہمارے پاس باغ نہیں ہے، ہم اس طرح بیٹھے ہیں. حضور نے اپنی مبارک زلفیں اپنے ان پیارے نواسوں کے ہاتھوں میں دے دی اور کہا یہ آپ کی باغیں ہیں. جس وقت جا رہے تھے گلیوں میں اور صحابہ کرام اور جو عاشقان رسول تھے وہی عاشقان حسن حسین بھی تھے، انہوں نے یہ خوبصورت منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کو کہتے ہیں، حیران ہو کہتے ہیں کہ نعم المرکب،
کتنی اچھی سواری ہے حسن حسین کی، تو حضور مسکرا کے حضور نے فرمایا کہ آپ نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، میں چاہوں گا کہ آپ یہ کہیں نعم الراکبین، آگے کتنے اچھے سوار ہیں۔ یہ حضور اکرم کی جو محبت ہے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ وہ بتا رہے تھے۔ بہت سے واقعات ہیں کس طرح گلیوں میں ان کے ساتھ کھیلتے تھے، گھر میں ان کے ساتھ کھیلتے تھے، اور کس محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے رسول اکرم کی کہتے ہیں زبان چوس چوس کے تربیت حاصل کی تھی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جس نے رسالت مآب کی زبان اقدس کو چوسا ہو، جس نے علی مرتضیٰ کی زبان کو چوسا ہو، جس نے جناب زہرا کا مبارک دودھ پیا ہو، اس کی تربیت ایسے ہی ہوتی ہے کہ کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانی دے گئے۔ آج تمام دنیا کے انسان اور خصوصاً مسلمان ان کی یاد مناتے ہیں کہ یہ رسول اکرم کا بہت ہی پیارا نواسہ تھا جس سے حضور اکرم حد سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کس کی شخصیت کا مظہر تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو بہادری تھی، اس سے پہلے بھی جنگ صفین میں اور مختلف مراحل پہ انہوں نے اپنے بابا کے دور حکومت میں بھی بہادری کی یہ جوہر دکھائے تھے، اور ان کی بہادری زبان زد عام و خاص تھی۔ اور کربلا کے میدان میں جو انہوں نے بہادری دکھائی بہت عجیب ہے کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب سارے یار و انصار شہید ہو گئے، سب عزیزان شہید ہو گئے، حسین تنہا تلوار ہاتھ میں لے کر اور زخموں سے چور ہیں، اور جہاں حملہ کرتے ہیں میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ ہزاروں کا لشکر جو تھا وہ تنہا حسین، اور وہ بھی دل پہ علی اکبر کا زخم ہے، دل پہ جناب عباس علمدار کا زخم ہے۔ ان کے پیچھے جب جاتے ہیں تلوار لے کر اور پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ اکبر کی صدا دیتے ہیں، امام حسین کے سامنے دوڑتے ہوئے سب نظر آتے ہیں، بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں بزدل دشمن۔ امام حسین شجاعت علی کا وارث تھا، شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی جو شجاعت تھی، جو بہادری تھی، جو جرأت تھی، اسلام کو کئی جگہوں پر ان نے فتوحات دلوائی تھی اپنی بہادری سے۔ امام حسین اس کے بیٹے تھے، ان کی رگوں میں وہی خون تھا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی شجاعت اپنے نانا مصطفیٰ کے ساتھ ملتی تھی، اور ان کی جرأت و بہادری کا مظہر تھی۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی جنگوں میں میں جنگ کرتا تھا، میدان جنگ میں بھیجتے تھے مجھے، اور ساتھ میرے باقی سپاہی ہوتے تھے، لیکن جب ہم تھک جاتے تھے تو اس وقت مرحلہ آتا تھا حضور اکرم کی جنگ کا، اور ہم توقع رکھتے تھے کہ جہاں بھی ہم تھک گئے حضور خود تلوار چلائیں گے، اور حضور اکرم تلوار کے وہ دھنی تھے کہ کبھی بھی وہ تھکتے نہیں تھے جنگ کرنے سے، اتنے بہادر انسان تھے۔ اور پھر یہاں ایک اور جملہ عرض کروں گا کہ حضرت امام حسین وارث تھے اس بہادری کے جو امام حسین علیہ السلام کو اپنے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب سے ملی تھی۔ جعفر بہت بہادر تھے، اور آخر ایک جنگ میں ان کے بازو قلم ہوئے تھے، اور لڑتے لڑتے دشمن کے سامنے کبھی یہ خاندان ہی ایسا ہے، یہ اہل بیت اطہار ہیں ہی ایسے کہ انہیں کبھی دشمن کو پشت نہیں دکھائی، بلکہ بڑھ بڑھ کے دشمن پہ وار کرتے تھے۔ حسین کے بابا وہ تھے، جنگ خیبر میں حضور نے فرمایا جب 40 دن فتح نہیں ہوا قلعہ کموس، تو حضور نے فرمایا کہ میں کل علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ حسین کے بابا وہ تھے جو میدان میں ڈٹ کے اور آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے دشمن پہ، اور کبھی دشمن کو پشت نہیں دکھاتے تھے۔ یہ حسین ان بہادریوں، ان جرأتوں، ان شجاعتوں کے وارث تھے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 10 محرم الحرام کو کربلا کا منظر کیا تھا؟ میں عرض کروں، ظاہر آج عاشور گزری ہے، بڑا دردناک دن تھا، دردناک لمحات تھے۔ آج پوری دنیا میں، پورے ملک میں ہمارے اور پوری دنیا میں لوگ، شاید کروڑوں لوگ ہیں جو حسین حسین کر کے رو رہے ہیں۔ صرف مسلمان ملکوں میں نہیں، غیر مسلم ممالک میں جائیں، لوگوں نے کالا لباس پہنا ہوا ہے، لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ہیں، لبیک یا حسین کہتے ہوئے، حسین کی قربانی کو یاد کر کے، حسین کے عظیم جوان جو حسین کے سامنے شہید ہوئے ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اور کیا منظر تھا وہاں، دیکھیں نا، دوپہر کے وقت تقریباً جنگ شروع ہوئی، اور اس وقت کیا منظر ہوگا جب امام حسین نے دشمن کہا
کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نے نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ جب نماز باجماعت کا اعلان کیا، امام حسین کے کچھ ساتھی، کچھ صحابی جو ہے وہ باہر نکلے اور کہا مولا دشمن جنگ نہیں روک رہا، تیر باران ہو رہا ہے، نیزے چلائے جا رہے ہیں، تیر چلائے جا رہے ہیں، آپ باجماعت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھیں، ہم سامنے کھڑے ہو کے پہرا دیں گے اور جو تیر آئے گا اپنے بدن پہ لیں گے تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ جو نمازی پڑھ رہے ہیں نماز ان کو کوئی تیر نہ لگے۔ اور آخر ادھر نماز ختم ہوتی ہے، ادھر وہ جو ساتھی مجاہد کھڑے تھے، وہ جو مخلص سپاہی امام حسین کے کھڑے تھے، نماز ختم ہوئی، وہ جو بدن میں ہر جگہ تیر پیوست ہو چکے تھے ان کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ اور امام حسین کا اس کے بعد شام تک، عصر تک، یہ مختصر جنگ تھی، ظہر سے لے کر عصر تک جنگ تھی جو امام حسین کی شہادت پہ منتج ہوئی۔ لیکن میں تمام امت کو، تمام انسانوں کو یہ متوجہ کروں گا، تھوڑا اپنے ذہن میں یہ سوچیں، تھوڑا ایک منظر بنائیں کہ امام حسین جاتے تھے، کبھی مسلم بن موسیہ کی لاشوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی جناب حبیب ابن مظاہر کی لاشوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی زہیر بن قین کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اور منظر کیا تھا کہ حسین، جیسے حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے تھے، مستورات 3 دن سے پیاسی تھیں، یار و انصار 3 دن سے پیاسے تھے، اسلحہ بھی کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، گرمی کی بھی شدت ہے، لیکن لاشوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں حسین تیرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا، اے رسول کے لاڈلے نواسے، اے زہرا کے پیارے لال، جن نے بڑی محبتوں سے تجھے پالا تھا، چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ آج کیا منظر ہے کہ ایک لاش کو اٹھا کے لاتے ہیں، دوسرا میدان میں جاتا ہے، جاتے ہیں اس کو اٹھا کے لاتے ہیں، اور کیا مشکل مرحلہ ہوگا۔ ذرا تصور فرمائیں جب عباس سے علمدار کا لاشا لائے ہوں گے، ان کے بازو کٹ گئے، امام حسین میدان میں گئے، اور روایت میں ملتا ہے کہ گئے ایک جگہ جھکے، عباس کا ایک بازو اٹھایا، پھر آگے چند قدم جا کر دوسری جگہ جھکے، عباس علمدار کا دوسرا بازو اٹھایا، اور پھر عباس کے لاشا پہ گئے۔ عباس ابھی تک ان کے سانس چل رہے تھے، آنکھوں میں خون تھا، عباس اپنے بھائی کے بڑے عاشق تھے۔ عباس نے آخری خواہش یہ کی کہ میرے بھائی، میرے مولا، میرے امام، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں آخری لحظے زیارت کروں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میدان کربلا میں کہ غریب کا چہرہ کیسے ہوتا ہے۔ غریب سے مراد عربی میں وہ جو تنہا رہ جائے، وہ جو مسافر ہوتا ہے، جس کا کوئی نہ رہے، وہ غریب ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان کی آنکھیں صاف کی، انہوں نے زیارت کی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے لاشوں کو اٹھانا آسان نہیں تھا، اور عباس کی شہادت پہ جو بھائی زور کمر ہوتے ہیں، اور وہ بھی عباس جیسا بھائی جس وقت اس کو اٹھا کے لائے ہوں گے، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ ان کی شہادت پہ کہا الان لقد انکسر ظہری، عباس اب میری زور کمر ٹوٹ گیا ہے۔ اور جس وقت جوان علی اکبر شہید ہوئے، کیا مشکل ہوتا ہے۔ ہم ذرا اپنے ذہن میں تصور کریں، کیا اسلام کے لیے ہم ایسے جوان قربان کر سکتے ہیں؟ وہ جب شہید ہوئے اور آواز دی آخری لحظات میں کہ بابا خدا حافظ میں جا رہا ہوں میدان جنگ سے، تو امام حسین چلے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جوان بیٹے کے لاشا پہ جانے کے لیے یہ بوڑھا باپ چل نہیں سکا، چلتے چلتے گر پڑتے ہیں، آخر چل نہیں سکے۔ علماء لکھتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل اور کوہنیوں کے بل چل کر علی اکبر کی لاشا پہ پہنچے، اور وہاں جب پہنچے علی اکبر کے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ اور میں کیا منظر پیش کروں، میں کس طرح پیش کر سکتا ہوں اس مظلومیت کو، اس غریبانہ ماحول کو۔ اکبر کے منہ پہ، جوان بیٹے کے منہ پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں واہ غربتا، ہائے غربت، آج حسین تنہا رہ گیا ہے۔ یہ غربت تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام صابروں کے امام ہیں، عاشقوں کو امام ہیں۔ ان نے دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ دیکھو یہ عاشور کا منظر دیکھو۔ اور پھر وہ کیا منظر ہوگا جس وقت معصوم 6 ماہ اصغر کے کو پانی پلانے لے گئے، لشکر اشقیہ نے تیر مارا گلے میں۔ مجھے بتائیں 6 ماہ اصغر کا گلا کتنا ہوگا کہ 6 شعبہ تیر لگا ہوگا۔ اس وقت حسین کا کیا منظر ہوگا۔ واپس جب خیمے میں لائے نا، کہتے ہیں 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے کہ میں کس طرح اصغر کا لاشا
عسکر کی ماں کے سامنے لے جاؤں، یہ سب مناظر. اب باقی سارا دن جو عاشور کا منظر تھا اور کربلا کا منظر تھا وہ عجیب و غریب تھا. اور امام حسین کی شہادت کے بعد اب شام غریباں آج شام کو پڑھی جا رہی ہے. اس وقت جو منظر تھا، رسول زادیاں مسلمان، ذرا سوچ، زینب ام کلثوم رسول کی نواسیاں ہیں، کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے. ان کے سروں سے چادریں اتار لی گئیں، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے، اور وہ فریاد کر رہی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حجابہ. یہ منظر تھا عاشور کا جو میں نے مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید. علامہ صاحب، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے حالت سجدہ میں اپنی جان دے دی. واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین نے دن کو لشکر اشقیاء کے سامنے یہ کہا تھا، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ. کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ جو حق اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا تھا اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور جو باطل اور جو کفر ہے اور جو ناحق رستہ ہے وہ اس سے روکا نہیں جا رہا. جب ایسی صورتحال ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حق کو قائم کرنے کے لیے، باطل کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو. جس انداز میں وہ کر سکتا ہے، کم از کم جو مرحلہ ہے وہ زبان کے ساتھ تو کر سکتا ہے کہ حق کو دنیا میں پھیلائے، باطل کو دنیا سے روکے. امام حسین نے جب دیکھا کہ یزیدیت حضور اکرم کے نام کو مٹانا چاہتی ہے، حضور کے مشن کو مٹانا چاہتی ہے، حضور کی سیرت اور کردار کو مٹانا چاہتی ہے، اور حضور کے مشن کو مٹانا چاہتی ہے، حسین نے یہ اپنے ساتھ عہد کر لیا، اپنے اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ میں جان نچھاور کر دوں گا لیکن کبھی بھی یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا. اس لیے یہ جملہ بڑا معروف ہے. فرمایا تھا، یاد رکھ یزید مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت قیامت تک نہیں کر سکے گا. حسین نے یہ فارمولہ دیا اور آخری لحظات ایک خطاب کر کے لشکر اشقیاء کو کہا، ان دعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. یہ ناپاک یزید مجھے دو چیزوں کے درمیان مجبور کر رہا ہے، یا یہ کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں اور یہ ذلت قبول کر لوں، یا یہ کہ میں اپنی گردن کٹا دوں. میں دنیا انسانیت کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنی گردن سجدے میں کٹا سکتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں اس ناپاک کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، چونکہ ہمارا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یہ ذلت و رسوائی ہے. وہیہات من الذلہ. حسین نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے پوری انسانیت کو بتایا کہ اہل بیت اطہار پنجتن پاک وہ ہستیاں ہیں جو ذلت سے کوسوں دور ہیں، ذلت ان کے نزدیک نہیں آ سکتی. لذا سجدے میں سر کٹایا. بہت مظلومیت میں آپ ذرا اس منظر کو دیکھیں. میں منظر کشی شاید نہیں کر سکتا کہ جب بابا سر کٹا رہا ہو، سجدے میں پڑا ہو، شمر ملعون کند خنجر لے کر ان کا سر کاٹ رہا ہو، اس کی معصوم بچی بابا باغ باغ کرتے ہوئے نزدیک آئے اور شمر اسے تماچے مارے. مجھے بتائیں یہ مظلومیت کی انتہا نہیں ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حسین نے جو فرمایا تھا، ایک دعا میں فرماتے ہیں، اسی سفر میں فرماتے ہیں کہ میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. میں سمجھتا ہوں اس میں حسین کا عظیم پیغام ہے دنیا کے لیے کہ میں نواسہ رسول ہوتے ہوئے، میں اتنا قیمتی انسان ہوتے ہوئے بھی دین اور اسلام اتنا بڑا قیمتی ہے، شرف انسانی اور انسانی اقدار اتنے قیمتی ہیں کہ ان کے لیے نواسہ رسول بھی سب کچھ قربان کر سکتا ہے. علامہ صاحب، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دی تھی. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. میں نے عرض کیا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت ان کو ہاتھوں میں لیا، بوسہ دیا اور رو دیے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا، فرمایا میرا یہ بیٹا ایک دن میری امت کے ہاتھوں میدان کربلا میں شہید ہوگا. اور پھر ایک منظر ہے جو تمام اہل اسلام کی معتبر تواریخ نے، سنی شیعہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب ام سلمہ گھر میں موجود ہیں اور حضور اندر اپنے حجرہ مبارک میں موجود ہیں. ام سلمہ کو کہا کہ اندر کوئی نہ آئے، آگے ایک فرشتہ آنے والا ہے. اور تھوڑی دیر بعد وہ فرشتہ آیا
اور اس نے حضور کو یہ خبر دی۔ حضور نے باہر سے کسی کے رونے کی آواز سنی، پوچھا ام سلمہ سے، کہا حسین ہے جو آپ کو ملنا چاہتا ہے، آیا ہے، آپ نے چونکہ کہا ہے کہ روکیں، میں نے ان کو روکا ہوا ہے۔ حضور اٹھے، چیخ مار کے اور فریاد کر کے روئے اور کہا ام سلمہ میں نے تجھے حسین سے تو نہیں روکا تھا، حسین تو وہ ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں حسین منی وانا من الحسین، حسین کے لیے کوئی بند نہیں ہے رستہ، حسین کو آنے دو۔ اندر آئے حسین اور فریادیں کر کر کے مولا حسین کو سینے سے لگا کے رو رہے ہیں۔ تو بی بی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے زیادہ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے یہ اس میرے بیٹے کی شہادت کی خبر دے کے گیا ہے کہ ایک میدان ہوگا جہاں دشمن زیادہ ہوں گے، میری امت کے لوگ ہوں گے، یہ تنہا ہوگا، کوئی اسے تلواریں مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی تیر مارے گا، اس بے دردی سے اسے شہید کیا جائے گا۔ تو پھر ام سلمہ کو مختلف روایات میں ہے جناب ام سلمہ کو ایک خاک دی، ایک شیشی میں، یہ خاک اپنے پاس رکھنا، جب تک یہ خاک اسی طرح رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے، اور جب حسین سفر پہ روانہ ہو جائے تو روز چیک کرنا، جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا کہ میرا حسین دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا ہے۔ تو حضور اکرم نے یہ جبرائیل کے کہنے پہ یہ ام سلمہ کو بتایا، جناب زہرا کو بتایا، تو یہ امام حسین کی شہادت کی خبر ان کے نانا نے اس انداز میں دی۔ علامہ صاحب، ایک دوسرے کے فقہ کا احترام اور مذہبی ہم آہنگی وقت کی ضرورت ہے، ہم کیسے ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور دوسرے مسالک کے احترام کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و وحدت کی فضا قائم کرنی ہے، آج جو دنیا کے مسائل ہیں، آج جو استکباری دنیا، سامراجی دنیا جس انداز میں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے امت کے حصے بکھرے کرنا، امت کو تقسیم کرنا، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، مسالک کے درمیان تعصبات، دشمنیوں، نفرتوں کو، انتشار کو، فرقہ واریت کو ہوا دینا، یہ ان کا مشن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں، وہ ہم پہ غلبہ حاصل کر لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین ہم سب کے درمیان نقطۂ وحدت ہیں۔ امام حسین کو تمام مسالک کے لوگ مانتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ عاشورہ محرم کو اپنے اپنے انداز میں ان کی یاد میں پروگرام کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ اس کی طرح دیوبند مکتب فکر اہل حدیث ہوں یا بریلوی مکتب فکر کے ہوں نواسہ رسول کی یاد مناتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسین مسلمانوں کے درمیان نقطۂ وحدت ہیں، معیار اتحاد ہیں۔ تو ہم امام حسین کی سیرت کو سامنے رکھیں، آگے بڑھیں، اتحاد و وحدت کی فضا بنائیں گے اگر تو جہاں امت سر بلند ہوگی وہاں پاکستان میں استحکام آئے گا۔ دشمن چاہتا ہے امت کو بھی کمزور کرے، دشمن چاہتا ہے یہ جو اللہ کی نعمت پاکستان میرے پاس موجود ہے جس میں آزاد فضاؤں میں سانس لیتا ہوں، دشمن چاہتا ہے یہ ڈیمیج ہو، دشمن چاہتا ہے یہ غیر مستحکم ہو۔ ہم نے آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم نے اس پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، ہم نے امن و سلامتی کا مرکز بنانا ہے، ہم نے اس کو اس انداز میں سنبھال کے رکھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے حبیب کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم آپس میں انتشار ڈالیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑائیں گے، مسالے کے مقدسات کی توہین کریں گے، تو یہ نہ اس پہ میرے مولا حسین راضی ہوں گے، نہ مولا علی راضی ہوں گے، نہ مولا حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے، نہ اللہ راضی ہوگا۔ لذا میں تمام مسالے کے جو لوگ جنہوں نے محرم میں مجالس پڑھی، جن نے ذاکرین نے مجالس پڑھی، علماء نے، خطباء نے، جن واعظین نے حسین کی یاد میں پروگرام کیے اور خطابات کیے، آج جنہوں نے امن کا پیغام دیا، جن نے اتحاد کا پیغام دیا، میں سمجھتا ہوں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اللہ کی ذات آج ان پہ خوش ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ عارف واحدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے دن کی تاریخی اور علامتی اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ناظرین، اسی حوالے سے مزید بات بھی کریں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے نواسوں سے محبت کیسی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رویے میں بہترین تھے۔ آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔
آپ نے انسانوں کے ساتھ جس طرح سے معاملات کیے وہ اعلیٰ ترین سطح پر تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، بلکہ کئی غیروں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کیا، تو یہ تو آدمی امیجن کر سکتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، آپ نے اپنے دامادوں کے ساتھ، آپ نے اپنے نواسوں نواسیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہوگا۔ تو فاطمہ علی رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، اور ان سے بہترین رویہ اختیار کیا، بڑی محبت کی، اور پھر آپ ہی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو نواسے دیے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ تو ان سے جو محبت کے بیانات تاریخ میں، احادیث میں آتے ہیں، بڑے غیر معمولی ہیں۔ بہت محبت کرتے تھے ان سے، اور ان کی جو طریقے تھے جو بچوں کے ہوتے ہیں ان سے بہت خوش ہوتے تھے۔ خاص طور پر جب بھی میرے ذہن میں وہ واقعات آتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو یہ بچے جیسے بچے ہوتے ہیں، آپ کے کہیں اوپر ہوتے، کہیں نیچے ہوتے، اور آپ نماز کو پھر ایسے ایڈجسٹ کر لیتے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ظاہر ہے اب ہم جیسے لوگ بھی جن کو اللہ نے مہربانی کی ہے کہ نواسے پوتے پوتیوں سے نوازا ہے، تو ہم جب بھی اسی طرح کے عمل سے، تجربے سے گزرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ جس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیے، اب یہ بات جان لیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابھی نوعمر تھے، مگر جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس کے باوجود وہ آپ کے بہت قریب تھے۔ سو ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ پختہ عمر کو پہنچ جائیں اور کسی بڑے انسان کی صحبت آپ کو حاصل ہو تو اس کا اثر اور نتیجہ اور ہوتا ہے، لیکن بہرحال چھوٹی عمر میں بھی اگر آپ کو ایسی غیر معمولی ہستی کی صحبت ملے کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، تو اس کے بڑے گہرے اثرات ان پر تھے۔ اور خاص طور پر اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ اگرچہ کہ ان کی حضرات حسنین کی والدہ ماجدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہی دیر بعد دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر ان کو علی رضی اللہ عنہ کی صحبت ملی، جو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چچا زاد بھائی نہیں تھے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ان کو آپ نے بیٹوں ہی کی طرح پالا اور ان کی تربیت کی، اور پھر ان کو داماد بنایا، اور وہ مختلف مراحل میں آپ کے بالکل ساتھ رہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ تو ان چند خوش نصیب صحابہ میں سے تھے کہ جنہوں نے پہلے دن سے، یعنی نبوت کے اعلان سے لے کر اور آخری دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا۔ تو حضرات حسنین رضی اللہ عنہما حضرت علی کے صاحبزادے تھے، تو ایک تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت ملا، جو ظاہر ہے کہ ایک بڑا غیر معمولی وقت تھا، جبکہ ابھی وہ نسبتاً چھوٹے تھے، لیکن بعد میں والد ماجد کے ساتھ وقت گزارنے کے نتیجے میں، اور ظاہر ہے کہ ان کی صحبت بھی کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے تربیت پائی اور جو دین سیکھا اور دین کی روح میں ان کی زندگی ڈھلی، تو ان دونوں نے ان سے بھی بہت سیکھا۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں بڑے خوش قسمت تھے اور ان کا بڑا غیر معمولی مقام مرتبہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل ان کی شخصیت سے کیسے رہنمائی اور سبق حاصل کر سکتی ہے؟ ہم جب نوجوانوں سے یہ کہیں گے کہ وہ ان بزرگوں کی تقلید کریں یا ان کے بہترین رویے کو فالو کریں، تو ہم اس بات پر ایمفسائز کریں گے کہ وہ قرآن پڑھیں اور اس سے ہدایت پائیں اور اپنی شخصیت کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کی طرح محفوظ شکل میں دی، اس کو اختیار کریں،
اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو تاریخ، جو احادیث ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ان کی اگر ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کے راستے کو اختیار کریں، اس لیے کہ باقی جتنی بھی باتیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور آپ یقین جانیے کہ قرآن ہدایت، رہنمائی، تربیت، اخلاق، بہترین اخلاق اختیار کرنے کے معاملے میں خود کفیل اور مکمل کتاب ہے۔ باقی چیزوں کی میں نفی نہیں کر رہا، باقی جتنی بھی معلومات ہیں وہ قرآن کی روشنی میں سمجھی جائیں گی۔ قرآن ہے کہ جو ہم سب کا محور و مرکز ہونا چاہیے۔ اور میں نے ابتدا میں یہ بات کی کہ قرآن مجید کو جب ہم سب پڑھیں گے اس جذبے کے ساتھ تو ہم یہ نہ صرف یہ کہ محسوس کریں گے کہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے ہمارے اخلاق میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے کردار میں، ہماری عبادات میں، بلکہ ہم یہ بھی محسوس کریں گے کہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کو متحد کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے اور اختلافات کو ختم کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کیا تھا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی گزارش کی کہ ہم کو اپنے دین کو اس علم کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے محفوظ ذرائع سے ہم کو ملا ہے۔ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے مکمل ہو گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب دین مکمل کر کے دیا تو یہ فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین تمام کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں ان کو ہم اس مکمل دین، مکمل کتاب کی روشنی میں دیکھیں۔ جب ہم حسین رضی اللہ عنہ کا خاص وہ واقعہ کہ جو بہت مشہور ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے کہ جس پر ظاہر ہے کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، وہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین خاص طور پر ان کے ادوار کے بعد وہ دور آیا کہ جس میں اختلافات کچھ نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس دور 20 سالہ دور کے آخر میں، وہ 20 سالہ دور کے جو بائی دا وے اس لیے ممکن ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے اس حق کو چھوڑ دیا کہ جو ان کو خلافت کی شکل میں علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کے آپ کے بعد جانشین ہونے کی حیثیت میں ملا تھا۔ تو ایک مسلمانوں کے اتحاد کا ایک نسبتاً طویل عرصہ گزرا، 20 سال کا۔ اس کے آخر میں کیونکہ کوئی نظام نہیں تھا ایسا کہ جس کے تحت یہ طے کیا جاتا کہ اب جانشین کون ہوگا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یزید کو جانشین قرار دیا۔ اس فیصلے پر اختلاف ہوا اور صحابہ کرام جو اس وقت تک موجود تھے انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں لگا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، ابھی وہ اس بارے میں پوری طرح سے فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ اس پر اقدام کیا ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں اب اختلاف ہو گیا ہے تو یہ اختلاف کیسے ختم ہو، معاملات کیسے ٹھیک ہوں۔ وہ مکے میں تھے اور انہیں کوفے سے، کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالخلافہ بنایا، تو ظاہر ہے کہ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، بڑے عقیدت مند تھے اس پورے خاندان کے۔ وہاں سے خطوط آنے شروع ہو گئے کہ یزید کے زیر کمان جو نظام بنا ہے اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ
کو. اب یہ میں آپ کو دین کی روشنی میں بتا رہا ہوں جو بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ محض کسی سنی سنائی بات یا کچھ خطوط کی بنیاد پر کسی بات کو جان کر وہ کوئی فیصلہ کریں، اقدام کریں. وہ فیصلہ کیا تھا، وہ اقدام کیا ہونا تھا، اس کی نوبت ہی نہیں ہے. پریشان ہو کر آپ، اور ظاہر ہے یہ پریشانی اللہ کے دین کے لیے تھی اور اس بات کے لیے تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے. وہ نکلے کوفے کی طرف یہ جاننے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے، اور اگر صورتحال ویسی ہی ہے جیسی بتائی جا رہی ہے تو پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور آگے دیکھا جائے گا کہ اللہ کے دین کی روشنی میں کیا اقدام کیا جائے. راستے میں بعض مقامی ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے قافلے کو روک لیا. وہ جو قافلہ 70-72 لوگوں پر مشتمل تھا، وہ ظاہر کسی جنگ جہاد کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں تو بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھی، خواتین بھی تھی. وہ کوفے کی طرف جا رہا تھا. تو بعض ظالموں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر یہ کوفے پہنچ گئے تو بھانڈا پھوٹ جائے گا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سامنے آ جائے گا اور پھر اس سے گڑبڑ ہو جائے گی. تو وہ جو ہوتے ہیں نا ظالم ایڈمنسٹریٹرز، ان میں سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ان کو روکا. اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ مظلومانہ شہادت نصیب ہوئی بہت سے قافلے والوں کو. وہ ہمت کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. وہ ان سے ہرگز لڑنا نہیں چاہتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ تو نسبتاً نہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ علماء کرام کیسے اس ملک میں مذہبی ہمانگی، رواداری اور مختلف مسالک کے احترام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ علماء کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں کو دین کی وہ سادہ اور اوتھینٹک، قابل اعتبار معلومات دیں کہ جو ہمیں ان ذرائع سے پہنچی ہیں جن ذرائع کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہمیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے، وہ دین 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود عین ہی اسی شکل میں موجود ہے جیسے آپ نے ہمیں پیش کیا. وہ دین قرآن میں ہے اور وہ دین سنت میں ہے. قرآن بھی صحابہ کرام کے مکمل اتفاق سے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے دینی اعمال کی طرح کی سنتیں بھی صحابہ کرام کے اتفاق سے ہم کو ملی ہیں. ان کا یہ اتفاق ہے کہ جو اگلی نسلوں میں ایسے پہنچا کہ درمیان میں کوئی انقطاع، کوئی وقفہ ہے ہی نہیں. جب ہم ان متفق علیہ یعنی ٹوٹلی ایگریڈ اپون دین کی باتوں کو پیش کریں گے اور اس وضاحت کے ساتھ کریں گے کہ یہ ہے اللہ کا دین، باقی جتنی معلومات ہے جو ہمیں تاریخ سے ملی ہے یہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے بیان کی ہے. ہمیں اپنا فوکس رکھنا چاہیے اس دین پر کہ جو قرآن میں ہے اور جو سنت میں ہے. اور جہاں اختلاف ہے وہ یا تو قرآن اور سنت کے سمجھنے میں ہے، اس پر جب بھی اختلاف ہو اپنے دلائل پیش کر دیں اور اپنے سننے والوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ یہ دین سب کا ہے. وہ غور کریں، وہ سمجھیں، ہماری بات بھی سنیں، اوروں کی بات بھی سنیں، اور جس بات پر ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اس کو مانیں. رہی وہ باتیں کہ جو ہم کو ان دونوں اوتھینٹک قابل اعتماد سورسز کے علاوہ ملی ہیں، ان میں تو اختلاف ہونا ہی تھا، اس لیے کہ وہ تو انسانوں نے معلومات اکٹھی کی ہے اور وہ تاریخ کے اس ریکارڈ میں موجود ہے جس میں مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں. بعض میں اتفاق ہے، بہت سے میں اختلاف ہے. تو جب ہم اس بات پر زور دیں گے کہ جو تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہے، چاہے وہ سنیوں کے فرقے ہوں چاہے وہ شیعوں کے فرقے ہوں، تو ہم میں کبھی
اختلاف شدید قسم کا ہو ہی نہیں سکتا. تو اصل بات یہ ہے کہ علماء کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. دوسری بات، علماء کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیے یہ زندگی ایک ایسی آزمائش ہے جس میں اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پر مختلف حالات میں پیدا کیا ہے. آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، آپ مسلمان ایک خاص نقطۂ نظر کے ماننے والوں میں پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے کہ آپ اس میں سچائی تلاش کریں. کوئی غیر مسلم پیدا ہوا ہے یا کوئی مسلمان پیدا ہوا ہے تو کسی اور نقطۂ نظر میں پیدا ہوا ہے. یہ خدا کا ڈیزائن ہے. اس میں اللہ کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم سچائی کے جاننے والے بنیں اور ہم جذباتی ہوئے بغیر، متعصب ہوئے بغیر اس بات کو جاننے کی تگ و دو کریں کہ جو ہمارا ضمیر، ہماری عقل کہتی ہے کہ صحیح ہے. جب مسلمانوں کو ان کے علماء حق پسندی کی دعوت دیں گے، سچائی کو جاننے کی دعوت دیں گے، ان کے سامنے دلائل پیش کریں گے، نہ کہ شخصیات کے نام اور فرقوں کے نام، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم متفق ہوں گے، اختلاف پھر بھی کریں گے، لیکن ہمارے اندر آپس میں یونٹی ہوگی، ہم آہنگی ہوگی، ایک دوسرے کا احترام ہوگا. ڈاکٹر صاحب، مذہبی اسکالرز اپنے عقائد کو لے کر اختلافات کا شکار کیوں ہیں؟ ہم کیسے مسلم امہ میں اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ حل کیا ہے کہ کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کے باوجود مل کے رہیں، متحد رہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان والو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کون سی رسی؟ یہ قرآن مجید، جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا ہمارے پاس ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ساروں کے سب جمیعاً، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مسلمان تفرقے سے، فرقے واریت سے بچ سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو بالکل محفوظ کتاب ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اس کو مانیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس پہ گفتگو کریں، تو ہم تفرقے سے بچ جائیں گے. اس آیت کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں تو پھر اس کا دوسرا مطلب بھی لازماً نکلے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان قرآن مجید کو اپنی اصل سورس نہیں بنائیں گے اور سب کے سب اس کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو پھر تفرقہ لازماً ہوگا. تو ایک بات تو یہ بتانی چاہیے کہ ہمیں اصل زور اس پہ دینا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے، مسلمانوں کا اتحاد بھی اس میں مضمر ہے، اور دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی ہم ایک باہمی احترام اور ہم آہنگی کی فضا میں جی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ فرمایا کہ تم ان کے، یعنی یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ان خداؤں کو مت گالی دو، برا بھلا کہو، کہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، کہ کہیں مبادا وہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اسی طرح سے تمام دنیا والوں کے لیے ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی رسمیں خوشنما بنا دی. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہم کو آزمایا ہے. یہ آزمائش ہم سمجھیں کہ ہم کو اللہ نے مختلف بیک گراؤنڈز، پس منظر میں رکھ کے یہ چاہا ہے کہ ہم ان سے اوپر اٹھیں اور سچائی کو جاننے والے بنے. اور اسی میں جو ایک اور اہم بات قرآن کی میں بیان کرنا چاہوں گا اپنی بات مکمل کرتے ہوئے، جو اگین بہت اہم بات ہے. سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
आयत नंबर 125 में, उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिक्म, तुम अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को दावत दो हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छे वाज, अच्छी नसीहत के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और अगर कहीं कोई इख्तलाफ और इख्तलाफी गुफ्तगू भी हो जाए तो वो भी अच्छे तरीके से करो। ये लाजिम है। हमारे यहाँ मैं जब फिरके वारियत को देखता हूँ तो हैरान परेशान हो जाता हूँ कि जो सख्त किस्म के जुमले बोले जाते हैं, जो नफरत आमेज पैगामात फैलाए जाते हैं, कि क्या वाकई ये लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं? अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें तो आप यकीन जानिए कि फिर हमारे इख्तलाफात के बावजूद हम बहुत कुछ तो इत्तेफाकात पाएंगे आप अपने दरमियान, और इख्तलाफात को भी हम अपने दरमियान दूरी, नफरत और जज्बाती अल्फाज, सख्त अल्फाज के तबादले का जरिया नहीं बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को वाक़या करबला में शुहदा की कुर्बानियों के हकीकी मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।